इस्तदाह रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानते हैं, देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2 रोज के लिए माजरत, मेरे इंतहाई प्यारे भाई मेरे हमजुल्फ अयाज खान पठान साहब वफात पा गए थे। उनका नमाज जनाजा था, उनकी तदफीन की, तो इस वजह से 2 रोज मैं अपना प्रोग्राम नहीं कर सका। मैं माजरत खाऊं। तो आप सब ने दुआ करनी है मेरे व्यूवर्स ने कि अल्लाह पाक मेरे भाई मेरे हमजुल्फ अयाज खान पठान की मगफरत फरमाए, आमीन। कहानी शुरू वहीं से करते हैं, 24 नवंबर के एहतजाज से। 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर कई कहानियां जो है वो सामने आ रही हैं। अब सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, मीडिया पे जो चल रहा है, मारूफ सहाफी जो कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती, और हुकूमत जो कह रही है, वजीर दाखिला जो कह रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर मौका पर मौजूद नहीं हैं। हम भी सुनी सुनाई, देखी दिखाई, और जो देख रहे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं, जो तजज़िये आ रहे हैं, जो गैर मुल्की चैनल्स चला रहे हैं, कुछ वीडियोस आ रही हैं, दिखा रहे हैं, उसके हवाले से हम मुबैना तौर पर तो बात कर सकते हैं, लेकिन अथेंटिक बात कोई भी हम तक जो है अभी तक नहीं पहुंची। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो मेरे शहर के खानपुर शहर से मुतल्लिक़ है। आइए ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाम ताहिर है, खानपुर का रिहायशी हूँ मैं। सोशल मीडिया पे 1-2 दिन से ये ख़बर चल रही थी कि मेरा बेटा अमानुल्लाह इस्लामाबाद धरने में गया है और वहाँ शहीद हो गया है। तो ये फेक न्यूज़ है, ये गलत ख़बर है। हम इस टाइम पे अपने घर पे बैठे हैं, ये बेटा मेरे साथ है, और जिसने भी ये ख़बर चलाई है, गलत ख़बर चलाई है। हम लोग ना धरने में गए, ना हमारा धरने से कुछ लेना है ना। तो बहरहाल ये बच्चा मेरा मैट्रिक का तालिब इल्म है और ये स्कूल भी जा रहा है, इसकी हाज़िरी भी उस दिन की लगी हुई है, और ये घर पे है ना, तो लिहाजा ये ख़बर बिल्कुल गलत है। जी, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो थी कि इस्लामाबाद धरना में खानपुर के रिहायशी जाम ताहिर के बेटे अमानुल्लाह, नौजवान जो है, मैट्रिक के तालिब इल्म हैं, वो शहीद हो गए गोलियां लगने से। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि ये वीडियो जो आपने देखी, इसमें जाम ताहिर साहब खुद अपनी बयान दे रहे हैं और अपने बेटे को साथ बिठाकर कह रहे हैं कि मेरा बेटा ना वहां पर गया, ना शहीद हुआ, जिसने भी ये अफवाह फैलाई, गलत फैलाई। अब ऐसी वीडियोस को देखकर बड़े अजीब से शक व शुबात पैदा होते हैं। मैं आपको यहां पर यह बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में सानिया डी चौक, जिनको वो सानिया कह रहे हैं, सानिया डी चौक, हम उसे एहतजाज की बात करेंगे, एहतजाज के हवाले से, और उसके बाद जो कुछ वहां पर हुआ उस पर बहस जो है असेंबली में शुरू हो गई है। और मावन खसूसी सुहेल आफरीदी का बयान जो है अभी तक सामने आया, और उन्होंने कहा हमने सीने पर गोलियां खाई, अगर हम भागते तो हमें पीठ पर गोलियां लगती। पहले लाइटें बंद की गई, उसके बाद गोलियों की बौछार की गई, शेलिंग की गई जबरदस्त, जिससे कारकुन जो है वो जख्मी हुए और फिर जाँ बहक भी हुए। मैं एक बात यहां पर ऑन द रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से बात सामने आई है। ये बताया गया कि 23 से 26 नवंबर तक जो एहतजाज रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए गए हैं, उन पर जो खर्च आया है, वैसे तो टोटल खर्च जो है 50 करोड़ रुपया बताया जा रहा है सिक्योरिटी का, 3 दिन का। ये सिक्योरिटी इंतजामात पर इस्लामाबाद में जो अखराजात हुए हुकूमत के, वो 50 करोड़ रुपए हैं। और सिर्फ कंटेनर के हवाले से उन्होंने बताया कि 7 करोड़ और 28 लाख रुपए खर्च हुए। कंटेनर जो है, क्या ये कंटेनर किराए पर लिए गए थे या पकड़े गए थे? हम ये देखते हैं मकामी सतह पर भी, मकामी अजला में भी, तहसीलों में भी, जब 40 होती है, ये मुहर्रम के अयाम होते हैं, उन दिनों में मुख्तलिफ ट्रक पकड़ लिए जाते हैं, कंटेनर्स पकड़ लिए जाते हैं, ट्रालियां पकड़ ली जाती हैं रास्ते बंद करने के लिए। हमने कभी नहीं देखा, आज से कोई 30 साल पहले तो शायद उनको कुछ ना कुछ मुआवजा मिलता था, लेकिन क्या ये 7 करोड़ 28 लाख रुपए जो कंटेनर्स की मद में खर्चा बताया जा रहा है, क्या इन कंटेनर मालकान को जो है वो अदा किए गए? और जिन कंटेनर्स को आग लगी थी, उनका नुकसान हुआ था, क्या उनको भी अदा किए गए? ये बात भी जो है वो तहकीक तलब है। उसके बाद ये बताया गया है कि रबड़ की गोलियों और 2500 बंदूकों पर 11 करोड़ रुपए खर्च आए। ये इंतजामिया की तरफ से जो है दादोशुमार सामने आए। उसके बाद बताया गया कि 12,000 पुलिस फोर्स की, जो पंजाब, सिंध और एफसी के थे, उनका नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, इस पर 17 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ये आवाम के पैसे हैं सारे जो हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा बाकी भी काफी सारी चीजें हैं। ताहम
مکمل طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ 50 کروڑ روپے سے اوپر کے اخراجات سیکورٹی پر خرچ ہوئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پنجاب کی طرف سے جو اس احتجاج تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں ناقص کارکردگی دکھانے پر بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور اس تنقید کے نتیجے میں سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا، وہ مستعفی ہونے کا، اور صاحبزادہ حامد رضا نے بھی کور کمیٹی سے اور قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ بات بھی اب زیر گردش ہے کہ ملتان کی قریشی برادری بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہنے جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاس جو اگلی ہے بات وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان آیا ہے، یہ ویڈیو آپ ذرا دیکھ لیں۔ پورے ایک صوبے سے قافلے آ رہے ہیں، اس وقت تو آپ ان کے لیے راستے چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، پھر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے تھے۔ پھر جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے پھر گولی کیوں چلائی؟ سیاسی کارکن تھے، 2-4 روز بیٹھے رہتے تو بیٹھے رہتے۔ ہم اس حوالے سے بھی حکمرانوں کے اس پرتشدد رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہر پارٹی کو جلسہ کرنے، مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے، میرے مخالف کو بھی حاصل ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ویڈیو دیکھیے آپ نے۔ آج ویسے مولانا فضل الرحمان سکھر کے بعد جو ہے رحیم کا تشریف لائیں، وہاں کا بھائی حوال ہمارے پاس ہوگا، ہم آپ کو پھر بعد میں شیئر کریں گے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے احتجاج کے لیے آنے دیا گیا ڈی چوک میں، پھر کئی جگہ پہ دیکھا گیا، ویلکم کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے جو کچھ کیا گیا یا گولی چلائی گئی اس کی مذمت کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ ان کی طرف سے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ اطلاعات تھی کہ اسد کیسر کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ یہ غلط ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے زیر صدارت جو ہے ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں باقی باتیں تو ہوئی ہیں، جو اسلام آباد میں ہوا ہے اس پہ بھی بہت زیادہ بحث ہوئی ہے اور کئی فیصلے ہوئے ہیں، لیکن ایک فیصلہ جو زیر غور آنے والا ہے اور شاید اس پر عمل درآمد ہو جائے یا کوئی ڈیل ہو جائے، وہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے اور علی امین گنڈا پور کو جو ہے اس کی حکومت کو وہاں سے ختم کر دیا جائے۔ یہ سب سے اہم خبر تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی میں حلقہ پی پی 258 رحیم یار خان خانپور سے پنجاب اسمبلی کے رکن اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اعجاز شفیع نے جو ہے نوٹس برائے قرارداد یہ اسمبلی میں جمع کرایا ہے، اور انہیں اس نوٹس کا متن جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ 25 اور 26 کی رات اچانک جو ہے لائٹیں بند کر دی گئیں، پھر شدید شیلنگ کی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے اسٹریٹ فائرنگ کی گئی جس سے کئی شہادتیں ہوئیں اور کئی کارکن جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ یہ ہمارے پاس یہ آپ اس کو دیکھ لیں، یہ قرارداد ہے آئی ہے، یہ پیش ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا؟ پنجاب قیادت جو ہے ان کی کارکردگی زیرو ہے، ہمیں امید ہے کہ آئندہ یہ غیرت کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ اورنگزیب صاحب نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اورنگزیب ہیں، انہوں نے اسمبلی خیبر پختونخوا میں ابھی یہ اپنا بیان جاری کیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ لاہور میں سے ہم ایک آپ کو دلچسپ اور عجیب خبر شیئر کرتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو۔ عمران خان کا نعرہ لگایا انہوں نے، جس کے نتیجے میں ان کو اب گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تیار دلہا ہے، صحرا سر پہ اور ہار پہنا ہوا، شیروانی پہنی ہوئی، بارات کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب یہ شجرہ دلہن لینے جا رہے تھے اور مناظر آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ یہ لائیو آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں جی۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو میں دلہا جو ہے اس کو پولیس والے گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، اور ایک کیمرہ مین اس کی وہ جو ہے ویڈیو بنا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس دلہے نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا، تو اس کو دلہنیاں لانے سے پہلے ہی اریسٹ کر لیا گیا اور اسے تھانے منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور دلہے کو آپ نے دیکھا کہ وہ پولیس اس کے ساتھ ساتھ گئی ہے، یہ آپ نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور جو لیڈ کر رہے تھے خیبر پختونخوا سے آنے والے اتنے بڑے قافلے کی جس میں ہزاروں لوگ تھے، تو اس کے بعد وہ اچانک وہاں سے ڈی چوک سے جو ہے
وہ بھی اور بشرا بیوی بھی ہے وہ جو چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اچانک جا کر مانسہرہ میں جو خطاب کیا اس کی ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ وعدے کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پہ تشدد نہ ہوتا، ہمارے لوگوں پہ تشدد اگر نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی آگے سے جواب نہ دیتے۔ ثبوت کے ساتھ ہم نے سینکڑوں، 55 تو میں نے خود اپنے ہاتھ سے، اور کئی ہمارے ورکر میں سلام پیش کرتا ہوں ورکر کو کہ جب کوئی پولیس والا فورسز والا ہاتھ آیا تو ان کو بچایا، اور بچا کے چھوڑا اور گھر جانے دیا، کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ اگر کوئی غلط کام کروا رہا ہے ان سے تو اپنی ڈیوٹی کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ یہاں پہ کھڑے ہوئے اور پاکستان میں رہنے والے ہر بندے کے گھر میں فوج کا بھی کوئی بندہ ہے، افسر ہے یا جوان ہے، پولیس کا بھی ہے، سرکاری بھی ہے، ایس سی بھی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے جو غلط کام کروا رہے ہیں ان پہ ہمارا سوال انشاء ضرور ہے کہ غلط کام کیوں کرایا جا رہا ہے ان سے۔ میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں، ہم پرامن تھے، ہمیں اگر یہ کل ویڈیو دکھائیں گے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سب لوگ سن لو، پورے پاکستانیوں، آج تک ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، 9 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر 7 ضلعوں میں 9 مئی کا پرچہ ہے، کوئی میری فوٹو کوئی ویڈیو دکھا دو، نہیں ہے۔ 1 گھنٹے ٹائم میں، اور یہ پرچہ نہیں ہے کہ میں نے کہا تھا، پرچہ یہ ہے کہ میں خود موجود تھا۔ اب آپ بتاؤ 1 گھنٹے میں 8 ضلعوں میں میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو بتایا کہ میں اس طرح گھوم کے آیا، گاڑی میں ضلعوں سے ہوتا ہوا گیا، اس نے تو یہ میڈیا والے اور یہ کچھ کے جو ڈاٹا کرنے والے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے یا رکھی ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی، یہ آپ نے تمام بیانات 2-3 سن لیے۔ یہ میں خود کہنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ ویڈیو آپ کو دکھائی، ویڈیو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں۔ اب سچا کون ہے جھوٹا کون ہے مجھے نہیں پتا، نہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ ہم اس کا کوئی تبصرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے آن ریکارڈ آ کر چینلز پر کہا تھا، صحافیوں کو کہا تھا کہ کہاں ہیں لاشیں، اگر کسی کے پاس لاشیں ہیں، کوئی ہے، کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، کوئی چیز ہے تو وہ سامنے لے آئے۔ تو اس حوالے سے وہ ان کا بیان ابھی تک جو ہے آن ریکارڈ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس معروف صحافی حامد میر صاحب کا وائس آف امریکہ کو دیا گیا ایک چھوٹا سا انٹرویو، یہ سن لیں۔ ریاستی ادارے جن کے بارے میں ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ان کا ڈسپلن بڑا مثالی ہے، وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے نا، وہ تو میرے سامنے کی بات ہے نا کہ جب پی ٹی آئی والے ڈی چوک پہنچے تو السلام علیکم، وعلیکم السلام اور کر کے تو وہ تو چلے گئے پیچھے، بعد میں کوئی اور فورس آئی ہے وہاں پہ اور اس نے آگے فائرنگ بھی کی ہے۔ تو یہ جو اگر کریک ڈاؤن ہوا ہے، سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں جو کہ چلائی گئی ہیں اور میرے سامنے چلائی گئی ہیں اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، زخمی بھی ہوئے ہیں، تو افسوسناک بات ہے۔ حامد میر صاحب کا بیان آپ نے سنا، وہ بڑے واشکاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ میں عینی شاہد ہوں، میں نے دیکھا ہے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، جو انہوں نے کہا آپ نے سنا۔ اس کے بعد ایک میرے پاس ایک اور افسوسناک ویڈیو ہے، اور اس کو بھی کسی احتجاج کے حوالے سے جوڑا جا رہا ہے۔ بے شک وہ احتجاج کا حصہ نہیں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ راستے بند ہونے کی وجہ سے لوگ متبادل راستے استعمال کر کے اپنے گھروں یا اپنا جو سفر تھا وہاں پر جا رہے تھے، اور یہ ایک پل ہے، اس پل سے اپنے موٹر سائیکل اور لوگ جو ہے وہ گزر رہے تھے، اور اسی دوران جو ہے وہ ٹرین آئی ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیں آپ۔ ਓਏ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਓਏ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ 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 ਚੋਲਾ ਯਾਰ ਮਾਰ ਓਏ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨ ਓਏ یہ ناظرین آپ نے دیکھا یہ ٹرین آئی اور ٹرین جو ہے کئی لوگوں کو اڑا کر لے گئی، اور دوسری طرف لوگ چیخو پکار کر کے ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار نیچے چھلانگ لگا لیں، چھوٹی سی ندی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔
تو انہوں نے نہیں لگائی اور ٹرین ظاہری بات ہے اچانک سے ٹرین آئی اور وہ ان کو اڑا کر لے گئی. اس میں درجنوں لوگ جو ہے یہ نیچے زخمی ہوئے ہوں گے اور میرے خیال میں ان میں سے کئی کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہوگی جس طریقے سے جتنی تیزی سے یہ ٹرین لگی ہے. تو یہ راستے بند ہونے کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ بھی پیش آیا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا عمران خان صاحب کو دسمبر میں رہائی مل جائے گی اور رہائی ملنے کے بعد وہ کہاں جائیں گے. یہ سوشل میڈیا پر اور دیگر حوالے سے باتیں آ رہی ہیں کہ چونکہ ان کے دوست ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر جو ہے منتخب ہو چکے ہیں اور اب عمران خان کو رہا کروانے کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ بلا رہے ہیں. لیکن خان تو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کئی عرصے سے وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے باہر نہیں جانا, میں نے پاکستان میں رہنا ہے, ادھر ہی رہنا ہے, کہیں نہیں جانا. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ٹرمپ کی دعوت پر کیا ٹرمپ ان کو یہاں سے چھڑوا لیتے ہیں پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے اور پھر اس کے بعد ان کی دعوت پر عمران خان باہر جاتے بھی ہیں یا نہیں جاتے, یہ دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد بشرا بی بی نے بھی غداروں کا نام جو ہے وہ لے لیا ہے. یہ اپنے لب کشائی انہوں نے کی ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ کن لوگوں کی وجہ سے, کن غداروں کی وجہ سے, اندر کے غداروں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو احتجاج تھا ناکام تو خیر ہم اسے نہیں کہہ سکتے لیکن جو ہے وہ چکنا چور ضرور ہوا, اس میں بد نظمی ضرور پھیلی اور وہاں سے لیڈرشپ کو بھی جانا پڑا اور کارکنوں کا بھی بہت بڑا انہوں نے بتایا نقصان ہوا ہے. انہوں نے نام لیے ہیں, میں یہاں نام کیا لوں, ان کے اپنے پیجوں پر موجود ہیں, آپ وہ جا کر دیکھ لیں. اڈیالہ جیل میں عمران خان کی بیرک کو خالی دکھایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیرک میں نہیں ہیں. ان کے حوالے سے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ایک تھانے کی میں جو درج مقدمہ تھا اس میں زیر تفتیش ہیں اور وہ تھانے کی تحویل میں ہیں اور جیل حکام بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جس نے بھی ملاقات کرنی ہے وہ جیل حکام کی بجائے اس تھانہ جو جہاں پر درج ہے اور جس کی تفتیش کے زمرے میں ان کے وہ حوالے ہیں ان سے رابطہ کر کے وہاں سے ملاقات اس پہ کریں. اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا سیاسی دھماکہ آج کل میں ہونے والا ہے. یہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے اور ایک دو روز میں متوقع ہے. بہت بڑا سیاسی دھماکہ یہ ہونے جا رہا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سخت ناراض ہیں اپنے کچھ لوگوں سے اور انہوں نے اپنی پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کو نئی ہدایات جاری کر دی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے, ان کے ذمہ داران نے اعلان کیا ہے کہ ہم 13 ویڈیوز جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ عمران خان کے حق میں 5 ممالک کے خطوط بھی جو ہے وہ ریکارڈ پر آ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس تفصیلات تھی ناظرین جو ہم نے آپ تک پہنچائی. اگلی جو ہمارے پاس تفصیلات ہوں گی سیاسی یا جو بھی ہوں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.